पीटीआई कारकुन अब्दुल्ला ताहिर कत्ल के केस में अब नई पेशरफ्त हुई है। दोनों तरफ साना दा पेड़ है और इसमें कौन कौन पिस जाएगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता। 2 खवातीन का सहारा लिया गया इस कत्ल के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान शेख। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाज़रीन, जैसे कि पीटीआई कारकुन अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल की हमने सारी वारदात आपको बताई, लेकिन इस कत्ल के केस में अब नई पेशरफ्त हुई है। पुलिस कहां तक पहुंची और एक इसमें बात यह भी सामने आई है कि इस कत्ल में एक खातून भी मुलव्वस थी। वो खातून कौन थी, किस तरह मुलव्वस थी, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर पुलिस ऑफिसर और पुलिस ऑपरेशन स्पेशलिस्ट जनाब बाबर अवान साहब। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहाँ तक पहुंची पेशरफ्त अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल की? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कामयाबी है, बड़ी बेहतरीन पेशरफ्त है और इसमें एक सिविल हसास इदारे का बड़ा अमल दखल है। उन्होंने इसमें बहुत गहराई तक जाके पुलिस को सपोर्ट किया है और ताज़ा तरीन तो जो है वो ये है कि एक फैसलाबाद वाली जो टिकटॉकर है जिसने अब्दुल्ला ताहिर के ड्राइवर को हनी ट्रैप किया था, वो काबू आ चुकी है मेरी मुसद्दिका इतलात के मुताबिक। और मेरी इतलात के मुताबिक, मुसद्दिका इतलात के मुताबिक, उसका मोबाइल फ़ोन जो है वो भी कब्ज़ा में लिया जा चुका है और वो भी फॉरेंसिक के लिए जा चुका है। एक इंतहाई इंपॉर्टेंट बात जिस पे किसी ने भी बात नहीं की और हमने अपने पहले प्रोग्राम में वो बड़ा क्लियरली बताया था कि ये जो शूटर्स हैं ये वाना, वजीरिस्तान, बाजोड़, ये वहां से हैं। लोगों ने जिक्र किया कि ये शूटर्स गुजरांवाला से हैं। देखें, किसी का माजी, मैं डिस्ट्रिक्ट सकवाल से बिलोंग करता हूं, लेकिन अब एक मुद्दत से स्कूलिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लाहौर है, तो मैं लाहौरिटी भी हो गया। जब सीसीडी ने शूटर्स के गिर्द घेरा तंग किया ना सर, तो कुछ शूटर्स तो लुक़्मा अजल बन गए, कुछ शूटर्स बैरून मुल्क राह फरार इख्तियार कर गए और जो थे ना उठाई गिरा टाइप शूटर्स, या कुछ थोड़ा जिनका लेवल लो था, जो किसी ज़माने में 50,000 60,000 रुपये में भी काम लगा जाया करते थे, वो उन्होंने इलाका गैर का रुख किया। वो वाना में जाके क्याम पजीर हो गए, बाजोड़ में चले गए, वजीरिस्तान चले गए। इनमें जो शूटर्स हैं और उन शूटर्स का जो हैंडलर है, जिसे आप अरसलान जट के नाम से मशहूर है, वो जो अरसलान है उसने गाड़ी का अरेंज किया था गुजरांवाला से। वही अपने साथ सिकंदर और जीशान को लेके आया था और फिर आगे जो शूट आउट हुआ है, ताहिर अब्दुल्ला को जो शहीद किया गया है, उसमें जीशान और सिकंदर का मेन रोल है। वही क्लिनिक के अंदर एंटर हुए और अब जो पुलिस ने ट्रैक बैक किया, गुजरांवाला पहुंचे, अरसलान जट तक पहुंचे और फिर फाइनली वो जो मोटरसाइकिल है, हमारे नाजरीन के इल्म में है कि इसमें एक मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुआ है। अब यहाँ पे मुझे ये बताना पड़ेगा कि कुछ लोगों ने इसमें बड़ी शोशे छोड़ने की कोशिश की, बड़ी हवाइयाँ उड़ाने की कोशिश की, बल्कि मुझ तक भी एक टेलीफोन कॉल आई एक हमारे बड़े सीनियर रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर की। उसने कहा, जनाब ये सब ड्रामा है, ये सब कहानियाँ हैं, मैं आपको बताऊंगा, मुझे असल बंदे का पता है, मैं इस फैमिली के अंदर से जानता हूँ। और वो मैंने ये देखा है कि उसने इतनी हवाइयाँ छोड़ी हैं, इतनी छुरलियाँ चलाई हैं कि जो मेरी अकल सलीम में समा नहीं रही थी। लेकिन जैसे वो कहते ना पंजाबी ज़बान से पक्की पैरी, जिस तरह से वो मुझे बता रहा था, तो मैं भी चंद लम्हात के लिए सोचने पे मजबूर हो गया था कि ये लेके जा रहा है जनाब कटारबंद रोड की तरफ, ये लेके जा रहा है जी मोटरसाइकिल गई जनाब चूंग, और जनाब ये तो उधर की बरादरियां। और जनाब नो डाउट अब्दुल्ला ताहिर पंदी का कारोबार करता था, अब्दुल्ला ताहिर की बेशुमार दुश्मनियां थीं, लेकिन इसमें कोई राज नहीं रह गया था कि ज़मान कुगी, जो कि नारोवाल से बिलोंग करता है और उनकी एक बहुत लंबी चौड़ी क्राइम की हिस्ट्री है। उन्होंने अपने सगे बड़े भाई को भी कत्ल करवाया हुआ है कि वो अपनी वालदा से नारवा सलूक था और बरादरी में उसका काफ़ी जो था वो नारवा सलूक रहा, तो इन्होंने अपने बड़े भाई को भी कत्ल करवाया।
اب اس میں جو مین وجہ بنی ہے عبداللہ طاہر کے قتل ہونے کی، وہ عدنان عرف دانی اور شعیب عرف سیبی، جو پولیس انکاؤنٹر میں سی سی ڈی کے ہاتھوں لقمہ اجل بنے. اس میں بھی بڑی چیم گوئیاں ہوئی. کسی نے کہا جی وہ عدنان دانی اور شعیب یہ جناب سی سی ڈی کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ جناب سی سی ڈی نے خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے کوئی جامع مسجد سے کسی کو نہیں اٹھایا. سابقہ ریکارڈ یافتہ چنگے پلے تکڑے کرمینل جن کا ٹھیک ٹھاک کرائم کا ریکارڈ موجود ہے. اور یہ پوری کی پوری فیملی جو ہے زمان گگی کی، یہ 35 سے کم مقدمات کسی کے نہیں ہیں. 25 30 35 ایون 40 مقدمات ان کے ہیں. اب یہ زمان گگی جو ہے، زمان گگی کو کرائے کا قاتل نہیں ہے. زمان گگی کسی کی دشمنیاں نہیں نبھاتا. زمان گگی تکڑا ہے. اور پھر جو سب سے بڑا مجھے اس وقت جو چیز نظر آ رہی ہے، بینگ اے کرائم اینالسٹ، بینگ اے پولیس آپریشن اسپیشلسٹ، ایک کرائم فائٹنگ کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے جو چیز میرے لیے الارمنگ ہے وہ میں گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں کہ دونوں فیملیز روپے پیسے کے اعتبار سے اور تگڑے ہونے کے اعتبار سے بہت مضبوط ہیں. یہ اب آپ سمجھ لیں کہ 2 سانحہ پیڑ ہو گیا ہے شیخ صاحب. ایک جانب اگر آپ دیکھیں عبداللہ طاہر فیملی کو تو پیسے ٹکے کی کوئی کمی نہیں ہے. دوسری جانب اگر آپ دیکھیں گگی فیملی کو، جو زمان گگی ہے، ان کے سر 2 بڑے بھائی احسان چھانا اور ایک ملنگی، یہ پہلے گئے وقتوں میں پولیس انکاؤنٹرز میں جا چکے. اس کے بعد ان کے بھانجے بھتیجے، ایک دونوں کزن تھے یہ عدنان عرف دانی اور شعیب، یہ دونوں فرسٹ کزن تھے، یہ بھی پولیس انکاؤنٹرز میں جاتے ہیں. اور ان سب کے خلاف 30 40 مقدمات ہیں. زمان گگی بڑا تکڑا کرمینل ہے. نارووال کے علاقے میں ان کا توتی بولتا ہے. نارووال کے علاقے میں یہ کسی کو پندی کا کاروبار نہیں کرنے دیتے. ان کی وہاں پہ مونوپلی ہے. اگر یہ ادھر آپ لاہور کی طرف آ جائیں اور لاہور کی پندی کی بھی بات کریں، اکاڑا والی سائڈ پہ چلے جائیں، رابی کی پندی کی بات کر لیں، تو وہاں پہ بھی زمان گگی وغیرہ تکڑے ہیں. انہوں نے عبداللہ طاہر کو با آواز بلند یہ دھمکی دی تھی، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جناب ہم نے تمہیں کاروبار نارووال والی سائڈ پہ نہیں کرنے دیں. اب اس میں ایک سجاد منیس ہے، وہ پارٹنر ہے عبداللہ طاہر کا. اس کا بھی یہ بارہا سننے میں آیا کہ اب اگلا ٹارگٹ ان کا سجاد منیس ہے. پھر یہ جو زمان گگی اینڈ کمپنی ہے، ان کی فیملی کے بچے جو ہیں وہ بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں. جی مطلب میں عہدے نہیں بتانا چاہتا، نہ میں ان کا سٹیٹس بتانا چاہتا ہوں، لیکن مجھے جو خطرہ ہے، جو خدشات نظر آ رہے ہیں کہ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے، کہ دونوں طرف سانحہ پیڑ ہے، اور اس میں کون کون پس جائے گا یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. اچھا بابر صاحب، ذرا اس خاتون کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، کس طرح اس نے یہ ہنی ٹریپ کیا اور یہ کون ہے؟ جی یہ جو خاتون ہے، غالباً ماریا نام ہے اس کا. یہ خاتون، اب مجھے آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دا ایگزیکٹ نیم، میں بھی جو نام اس وقت منظر عام پہ ہے سکرین پہ تو اس کی لائبہ لکھا ہوا آتا تھا جس سے اسے کال آتی تھی. میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ نام اس کا کیا کنفرم ہے وہ تو آئی ڈی کارڈ سے پتہ چل سکے گا، لیکن وہ بلانگ کرتی ہے فیصل آباد سے. اب جو ہمارا سول حساس ادارہ ہے اس نے اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کی، اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ وہ اپریہینڈ بھی ہو چکی ہے. اس نے گگی اینڈ برادرز کے ایما پہ، ارسلان جٹ کے ایما پہ عبداللہ طاہر کے پرسنل ڈرائیور کو ہنی ٹریپ کیا. اس کے ساتھ پہلے میسیجنگ شروع کی، اس کے بعد نمبرز ایکسچینج ہوئے. اور سر مرد کی کمزوری ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ جی مرد کہتا ہے جی میں نے فلاں کڑی پھنسا لی. یہ تھوڑا سا ذرا اخلاق سے گری ہوئی گفتگو ہے، لیکن یہ میں بتانا چاہتا ہوں، کڑی نہیں پھنسائی جاتی سر، کڑی نہیں پھنستی ہوتی، لڑکی پھنسا سکتی ہے جس کو مرضی چاہے. میں ہوں، آپ ہیں، کوئی اور ہے. عورت جب چاہے آپ کو گھٹنوں کے بل لا سکتی ہے. مردوں کا شاید یہ ہمیں ظلم ہے، غلط فہمی ہے کہ جی ہم کسی لڑکی کو ٹریپ کر سکتے ہیں. لڑکیاں ٹریپ نہیں ہوتی، ان کی من مرضی ہوتی ہے، ان کی اپنی سوچ ہوتی ہے، وہ اسی پہ چلتی ہیں. تو وہ ڈرائیور تھا، ڈرائیور کو اس نے ہنی ٹریپ کیا.
اور ہنی ٹریپ کا ایک ہی مقصد تھا کہ عبداللہ طاہر کی تمام تر موومنٹ سے بارے میں پتہ چلے. عبداللہ طاہر کے ساتھ گن مین کون ہے, عبداللہ طاہر اس وقت کتنا سیکیور ہے, عبداللہ طاہر صبح گھر سے نکلتا کتنے بجے ہے. یہ جب اس کے ساتھ معاشقے میں مبتلا ہو گئی, ہنی ٹریپ میں اس نے اس کے ساتھ گفتگو سانجھی کر لی, تو پھر اس نے اس سے عبداللہ طاہر کی تمام تر معلومات حاصل کرنا شروع کر دی کہ عبداللہ طاہر اس وقت کہاں ہے. اور وقوع والے دن بھی اس کے ساتھ کمیونیکیشن میرے علم کے مطابق, اب فورنزکس ہو جائیں گی موبائل فون کی تو سب چیزیں مصدقہ سامنے آ جائیں گی, وہ ایف آئی اس کا مثل کا تفتیش کا حصہ بھی بن جائیں گی. اس کو ایک ایک لمحے کا پتا تھا, اور وہ لمحہ با لمحہ ارسلان جٹ کو تمام موومنٹ بتا رہی تھی. ارسلان جٹ کا آپ کو پتا ہے جی, وہ دوبارہ وانا چلا گیا ہے وزیرستان. سر ارسلان جٹ اپنے ساتھیوں کو لے کے, یس ویری امپورٹنٹ پوائنٹ سر, جو موٹر سائیکل استعمال ہوئی ہے, اب تو سر کوئی امر اس میں مخفی رہ ہی نہیں گیا, کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. موٹر سائیکل زمان گوگی وغیرہ کی ہے جو اس میں استعمال ہوئی ہے. موٹر سائیکل بھی قبضہ میں لی جا چکی, گاڑی حاصل کی گجرانوالا سے, آل دا وے لانگ ٹریول کی ہے لاہور, غالب مارکیٹ میں یہ انسیڈنٹ کیا, اور یہ آئے ہیں گرو مانگڑ والی سائڈ سے, اچھرا کراس کرتے ہوئے گرو مانگڑ سے بیک سائڈ سے ہوتے ہوئے یہ پہنچتے ہیں غالب مارکیٹ. سمجھ گئے نا جی, ساری سی سی ٹی وی آ گئی, یہ ہر چیز پولیس کے پاس آ چکی ہے. یہاں سے جب وہ نکلے ہیں, جو گاڑی انہوں نے کرائے پہ حاصل کی تھی, وہ سر لے کے پہنچے ہیں بنو. اچھا, اسلام آباد وہ روٹ, مطلب جو کے پی کو راستہ جا رہا ہے, اسلام آباد پہنچے ہیں, اسلام آباد سے یہ موو کی ہیں بنو, اور بنو میں انہوں نے گاڑی چھوڑ دی ہے. اچھا, اور آخری اطلاعات کے مطابق جہاں تک میں جان سکا ہوں, دیکھیں بیکاز آئی ایم ناٹ پارٹ آف دس انویسٹیگیشن, تو جو ہمارے بچے جو برخوردار رائٹ لیفٹ جو اس کے ساتھ انوالو ہیں, وہ جس حد تک بات کر سکتے ہیں اس حد تک وہ بات کرتے ہیں, اور جس حد تک میں بات کر سکتا ہوں, جتنی مجھے کرنی چاہیے اس حد تک میں کرتا ہوں. میری اطلاعات کے مطابق یہ تینوں شوٹرز جو ہیں, میں تو انہیں شوٹر ہی کہوں گا, تھا جو ایک فیسیلیٹیٹر ہے بیچ میں, ارسلان, ذیشان, سکندر اور ارسلان, یہ تینوں میری اطلاعات کے مطابق کے پی پہنچ چکے ہیں, اور اس وقت یہ وزیرستان میں موجود ہیں جہاں سے یہ آئے تھے. اچھا بابر صاحب, اس وقت تفتیش جو ہے وہ اس کی سی سی ڈی کے پاس ہے جی, تو اس میں کیا لگ رہا ہے آپ کو, کتنی دیر میں شوٹرز گرفتار ہو جائیں گے, اور جو سی سی ڈی کی ٹیم یا سول احساس ادارے کی جو ٹیم ہے, ان کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ سر میری اطلاعات کے مطابق سی سی ڈی کی 3 ٹیمیں اس پہ کام کر رہی ہیں. اب وہ 4 بھی ہو سکتی ہیں, وہ 2 بھی ہو سکتی ہیں, لیکن 3 سینئر, حسنین حیدر ہمارے بھائی ہیں, ان کا گھر کا نام حسین حیدر ہے, میں ویسے انہیں حسین حیدر ہی کہتا ہوں, لیکن سرکاری طور پہ ان کا نام جو ہے وہ حسنین حیدر ہے. حسنین حیدر بڑے ٹھنڈے, بڑے میٹھے, بڑے خاموش طبیعت پولیس افسر ہے, لیکن پورے دنوں دا نہیں, کیس انہوں نے سارے سالو کیے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, پورے دنوں دا پولیس افسر ہے, ٹھنڈا میٹھا, خاموشی سے لگا رہتا ہے. میرا ذاتی تجربہ یہ بتاتا ہے کہ پولیس کی جو 3 ٹیمیں کام کر رہی ہیں, وہ 4 بھی ہو سکتی ہیں, وہ 2 بھی ہو سکتی ہیں, وہ سر پہ پہنچ چکی. اس وقت سی سی ڈی کی ٹیمیں کے پی میں موجود ہیں, وانا, باجوڑ, وزیرستان میں وہ گھر کر چکے ہیں, بہت قریب پہنچ چکے ہیں. اس میں اگر کوئی ڈیلے رہ گئی ہے تو پولیس انشور کر رہی ہوگی کہ کوئی غلط سٹیپ نہ لے لیا جائے. سٹیپ سالڈ ہونا چاہیے, کیونکہ ایک دفعہ اگر سلپ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا وقت جو ہے نا, وہ اگر پہلے 10 دن لگنے ہیں تو پھر وہ کئی مہینے لگ جاتے ہیں. لہذا پولیس کا گھیرا تنگ ہو چکا ہے, اور اس میں ابا وال مجھے اپریشیٹ کرنا پڑے گا بیک آف دا اسکرین, جو کیمرے کے پیچھے جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, جو ان کا بھی کہیں نہ کہیں ذکر ضرور ہونا چاہیے, لیکن وہ سول حساس ادارہ ہے, ان کی بہت بڑی ایفرٹ ہے, بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. وہ ان کے سر پہ پہنچ چکے ہیں. ایک رہ جائے گا بندہ زمان گوگی, لیکن جتنے تکڑے سان ہیں, جتنا زبردست قسم کا یہ پیچا پڑ گیا ہے, میرا خیال ہے کہ یہ سب کے سب بہت جلدی اپریٹ. بہت شکریہ بابر صاحب آپ کا. ناظرین, جیسے کہ عبداللہ طاہر قتل کی مزید پیش رفت سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا, خاص طور پر اس کیس میں ایک اور چیز سر اسی میں شامل ہے. سر ایک جو خاتون میرے علم کے مطابق پکڑی گئی ہے,
وہ ایک اکیلی خاتون نہیں ہے. اب یہ کس حد تک درست ہوگا اس کی آئندہ آنے والے وقت میں تصدیق ہو جائے گی. ایک پشتو سپیکنگ پٹھانی زبان بولنے والی، اب وہ پٹھان ہے یا نہیں ہے دس آئی ڈونٹ نو، لیکن وہ بھی اس کے ساتھ گرفتار ہو چکی. یعنی کہ دو خواتین پولیس کی حراست میں ہیں، ایک پشتون ہے اور ایک جو ہے وہ فیصل آباد سے بلانگ کرتی ہے جس نے ہنی ٹریپ کیا تھا. بہت شکریہ بابر صاحب کا. ناظرین، جیسے کہ عبداللہ طاہر قتل کی ساری پیش رفت بابر صاحب نے آپ کو بتائی، دو خواتین کا سہارا لیا گیا اس قتل کے لیے. ایک خاتون کو فیصل آباد سے گرفتار کیا گیا، دوسری خاتون جو ہے اس کو بھی جو حساس ادارے ہیں، سول حساس ادارے، انہوں نے اور پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. اس کیس میں جیسے ہی مزید پیش رفت آتی ہے ہم آپ کو اس سے بھی آگاہ کریں گے، لیکن کومنٹس باکس میں آپ نے اپنی رائے ضرور دینی ہے. آپ کو یہ سیگمنٹ کیسا لگا؟ اگر پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. جلد حاضر ہوں گے نئی سٹوری کے ساتھ اور اس کیس کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اجازت دیجیے.